अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। और बिलाशुबा हमने लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह ताला का शुक्र कर। और आप देखिए, जब इंसान को समझदारी आती है ना, तो वो शुक्रगुजार बन जाता है। जितना ज्यादा हम शुक्र करेंगे ना, उतने ज्यादा हम समझदार बन जाएंगे। जितना ज्यादा हम शिकवे शिकायत करेंगे ना, उतना हम दुखी रहेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा शिकवे शिकायत करते हैं ना, वो लोग दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। जो लोग जितना शुक्र अदा करते हैं ना, उनको जो भी मिला है उसी में वो लोग खुश रहते हैं। तो शुक्र से समझदारी आती है, उसके फैसले भी अच्छे हो जाते हैं। जो शुक्रगुजार बंदा होता है, खुशी में, यानी कि वो इतना मुतमईन और इतना रिलैक्स रहता है कि जब वो फैसले लेता है तो वो जोश में आके होश खोकर फैसले नहीं लेता। ओके। और जो कोई शुक्र करे तो यकीनन वो अपनी ही जात के लिए शुक्र करता है। शुक्र करने का फायदा खुद हमें होता है, क्योंकि अल्लाह को हमारे शुक्र की जरूरत नहीं है। हम शुक्र ना भी करें तो अल्लाह हमें नेमतें देगा, लेकिन जब हम शुक्र करते हैं तो उसका फायदा हमें होता है। और जिसने नाशुक्री की तो बिलाशुबा अल्लाह बेपरवाह है, तारीफ किया हुआ है। और याद करें, जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, जबकि वो उसे नसीहत कर रहा था, ए मेरे प्यारे बेटे, तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा। बेशक शिर्क तो बहुत बड़ा जुल्म है। आप देखिए, एक वालिद, एक बाप अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का हक देना सिखा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी तो शुक्रगुजार थे ना, और अल्लाह ने उनको हिकमत अता की थी। तो वो क्या कहते हैं अपने बेटे से, पहले अल्लाह की पहचान करवाते हैं। आप देखिए, यूजुअली ना लोगों को लगता है कि माँ ने ही तरबियत करना चाहिए। देखिए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बहुत अच्छी बात है कि माँ को तरबियत का मौका मिलता है, लेकिन बाप को भी तरबियत करना चाहिए अपने बच्चों की। हजरत लुकमान भी तो मर्द थे ना, औरत नहीं थे। वो अपने बेटे की तरबियत कर रहे हैं। कितने सारे नबियों ने अपनी औलादों की तरबियत की है। तो माँ और बाप दोनों ने तरबियत करना है। ठीक है, अगर कोई बाप बहुत बिजी है, इसलिए उसे वक्त कम मिल रहा है, तो थोड़ा भी अगर वक्त मिले, 5 मिनट भी उसे दिन में, अगर वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारता है और उसमें उनको अच्छी बातें सिखाता है, तो उसके लिए वो सदका जारिया बन जाएंगे ना बच्चे। तो हजरत लुकमान नसीहत कर रहे हैं अपने बेटे को। सबसे पहले उनको तौहीद सिखा रहे हैं। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के मुतालिक हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसे पेट में कमजोरी पर कमजोरी के बावजूद उठाए रखा, और उसका दूध 2 साल में छुड़ाना होता है, यानी 2 साल तक, क्योंकि 2 साल के बाद में बच्चे को दूध नहीं पिला सकते ना, 2 साल तक। और ये कि तुम मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र कर। आप देखिए, एक शुक्रगुजार इंसान जो है ना, जब वो अल्लाह का शुक्रगुजार बनता है, उसके बाद में बंदों में वो सबसे पहले अपने माँ बाप का शुक्र अदा करता है। कि अपने अल्लाह ताला खुद हुक्म दे रहे हैं कि वालिदैन का शुक्र कर, मेरी ही तरफ तुझे लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ शिर्क करे जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनकी इताअत ना करना, और दुनिया में भले तरीके से उन दोनों से अच्छा सलूक कर, और उस शख्स के तरीके की इत्तिबा कर जो मेरी तरफ रुजू करता है। फिर मेरी ही तरफ तुम्हारी वापसी है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम अमल किया करते थे। अब आप देखिए, माँ बाप का शुक्र अदा करना है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, लेकिन अगर वो शिर्क का हुक्म दे तो नहीं मानने, नाफरमानी का हुक्म दे अल्लाह की, नहीं माननी। ऐ मेरे प्यारे बेटे, बेशक अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, और वो किसी चट्टान में या आसमान और जमीन के अंदर कहीं भी हो, तो अल्लाह ताला उसे निकाल लाएगा। बिलाशुबा अल्लाह निहायत बारीक बीन, बहुत बाखबर है। आप देखिए, वो वो है ना, अल्लाह अल्लाह की इतनी पहचान करवा रहे हैं बच्चे को कि तुम नेकी भी करोगे, भले कोई ना देखे, अल्लाह देख रहा है, वो इंशाल्लाह लोगों के सामने लाएगा। और अगर तुम बुराई भी, अगर छुपके भी बुराई करोगे, अगर अल्लाह चाहे तो उसे खोल देगा लोगों के सामने। तो एक इंसान के अंदर जब ये चीज रहता है ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो वो कहीं पर भी सीधा रहेगा, सही रहेगा। तो ये होता है बच्चों की
تربیت کرنے کا طریقہ. اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر. اب آپ دیکھیں اگین وہ اللہ کا حق بتا رہے ہیں کہ نماز قائم کر. آپ دیکھیں جب حضرت لقمان اللہ کا حق بتا رہے ہیں تو اللہ نے بھی نا ماں باپ کا حق بتایا نا کہ دیکھو ماں باپ کا حق یہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ماں باپ کبھی اپنا حق نہیں مانگتے بچے سے, ماں باپ صرف بچے کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نا ماں باپ کا حق بتاتا ہے بچوں کو کہ دیکھو ماں باپ کا حق یہ ہے. تو یہاں حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر. یعنی پہلے خود نیک بن, نماز پڑھ, اللہ کا حق دینے والا بن. جو اللہ کا حق دے گا آپ دیکھیں نماز پڑھے گا اور جو بھی اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے کرے گا. پھر اس کے بعد میں جب خود اگر انسان نیکی کر رہا ہے اب وہ کیا کرے گا نیکسٹ اسٹیپ پہ, لوگوں کی خیر خواہی, لوگوں کی فکر, ان کی خدمت, ان کو نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. اور جو تکلیف تجھے پہنچے, یعنی جب انسان نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے پلٹ کر تکلیف تو آئے گی اس راستے میں, تو صبر کر, اس پر صبر کر. بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے, صبر کرنا کیا ہے, دین کی تبلیغ کرنا کیا ہے, ہمت کے کاموں میں سے. نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا ہمت کے کاموں سے, اس کے لیے صبر لگتا ہے. اور تو تکبر اور غرور سے اپنے رخسار یعنی اپنے گال کو لوگوں سے نہ پھیر, یعنی کہ منہ نہیں پھیرنا ہے, منہ پھلانا نہیں, اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. بے شک اللہ ہر مغرور ڈھینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا. جو انسان خود کی تعریف کرے, دوسروں کو نیچا دکھائے, فخر کرے, غرور کرے, اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا. جو خود ہی منہ میاں مٹھو بنے, شیخ چلی بنے, اللہ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں کو. اور تو اپنی چال درمیانی رکھ. آپ دیکھیں ایک باپ اپنے بچے کو رویے سکھا رہے ہیں کہ فیشل ایکسپریشن کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, چال کیسی ہونی چاہیے, عاجزی والی, اکڑ کے نہ چل, ہے نا. پھر باتیں کیسی ہونی چاہیے, ڈھینگے مارنے والی اور مغرور باتیں نہیں ہونی چاہیے, باتوں میں بھی عاجزی ہونی چاہیے. تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ, کہ آواز بھی دھیمی, آواز بھی سکھا رہے ہیں کہ آواز ٹون کیسا ہونا چاہیے, واکنگ سٹائل کیسی ہونی چاہیے. آواز بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے موتی وہ تابع فرما کر دیا ہے, اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں. بعض لوگ وہ ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم, بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب ہم لوگوں کو دین کی روشنی میں, قرآن اور سنت کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو کچھ لوگ ہم سے جھگڑا کریں گے. کیسے جھگڑا کریں گے, بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے. صبر کرنا ہے نا. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی باپ دادا کو فالو کرو گے. اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا, اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس. آپ دیکھیں اللہ کو تھامنا ضروری ہے کیونکہ وہی مضبوط کھڑا ہے. اللہ کو چھوڑ کر شرک کریں گے تو وہ تو مضبوط کھڑا نہیں ہے. سلام کر دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں روٹی بناؤں. تو سب کاموں کا انجام جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کاموں کا انجام بھی ہم کام کرتے تو وہ ریزلٹ کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے, کوئی اور نہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے, بالآخر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے, چنانچہ ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں, دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ کیا ہے, تھوڑا. اوکے, پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, لیکن ان کی اکثر نہیں جانتی. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے, بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف والا ہے. اور بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر کی روشنائی, جو سمندر ہے
وہ انک بن جائے، روشنائی بن جائے، اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کریں نے، اور 7 سمندر بطور انک لایا جائے، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہو۔ بے شک اللہ نہایت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا، یعنی ایک انسان کو پیدا کرنا جیسا ہوتا ہے اتنا آسان ہے اللہ کے لیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب جب سمندر میں سائبانوں کے مانند کوئی موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اطاعت و فرما برداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند میانہ روح، یعنی کہ کچھ ہی لوگ اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے مشکل کے وقت میں کہ اللہ ہم تیرے فرما بردار بن جائیں گے، صرف تجھی کو مانیں گے، شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ وعدہ نبھاتے ہیں، اور ہر عہد توڑنے والا ناشکرا ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے۔ اوکے؟ اللہ کے بارے میں دھوکا کون ڈالتا ہے؟ شیطان، کہ کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تم گناہ کرتے رہو، تم اپنی منمانی کرتے رہو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو نیک بننے کا کیا فائدہ؟ یا اللہ تعالیٰ تو تمہیں چھوڑے گا ہی نہیں، تم تو اتنے گنہگار ہو، اللہ تو تمہاری سنے گا ہی نہیں، اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا، اللہ تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ سب شیطان کا دھوکا ہے۔ تو اللہ نے الرٹ کیا ہے کہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو ایک انسان کو نا خوف اور امید کے بیچ میں جینا چاہیے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، نیک ہوگا کیا بد ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ ثابت قدمی دے موت تک، خاتمہ بالخیر عطا کر۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب باخبر ہے۔ اس میں نا اللہ کے پاس وہ جو 5 چیزوں کا مطلب، یہ وہ علم ہے نا جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اوکے؟ یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں نا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ سورت سجدہ مکی صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوا، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس سورت کی خاصیت میں، فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ جو مغرب کے بعد میں، یعنی اس کو پڑھنے کی فضیلت آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جب ہم اس کی میننگ کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں، مطلب کچھ جو صورتیں ہیں ان کی جو فضیلت ہے سنت سے جو ثابت ہے، ڈیلی پڑھنے کے اذکار میں آتا ہے، تو اس کی اہمیت آپ کو جب آپ سمجھو گے کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے تو زیادہ اچھے سے واضح ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورے کو بھی الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اوکے؟ تو ہمارے دل میں کتاب کی عظمت آنی چاہیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ تو اس کی وہ بڑائی جو ہے نا، کہ جس طرح اس کا حق ہم نے دینا ہے، جس طرح سے یہ ہمارے لیے سب سے ہماری پرائرٹی اور ہمارے لیے موسٹ پریشیس ہونا چاہیے۔ اوکے؟ کہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کس بارے میں؟ کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے یا نہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں، یعنی رائے دانے برابر بھی شک نہیں اس میں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ
آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور لوگوں کو خبردار کرنا۔ جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں انہیں ہدایت ملے گی، اور جو نہیں مانتے ان کو خبردار کیا گیا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ اور یہ کتاب جو ہے حق ہے، حقیقت پہ مبنی ہے۔ جو کچھ بھی اس میں بتایا گیا ہے نا، تو ویسا ہی ہونے والا، جو فیوچر کے بارے میں بتایا گیا ہے ویسا ہی ہونے والا ہے، جو ہمارے بارے میں بتایا گیا ہے ویسا ہی ہے جیسا بتایا گیا ہے، پاسٹ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، اور ہر چیز جو اس میں بتائی گئی، جو بھی حکم اس میں آیا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے نا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ دیکھیں، وہ رب جس نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے، وہ رب کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے، یعنی کہ قرآن اور سنت کو اگر ہم نہیں مانیں گے، اللہ نے پہلے قرآن کے بارے میں بتایا نا کہ اس میں جو وعدے وعید ہے وہ پکی بات ہے، حق ہے۔ اس میں جو جنت جہنم کا بتایا گیا ہے وہ حق ہے۔ اس میں جو بتایا گیا ہے کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا، حق ہے۔ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہے، حق ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے کہ اللہ کیسے ہیں، حق ہے۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ ابھی اپنی کتاب کے بارے میں بتانے کے بعد میں ابھی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہہ کر ایک پل میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، 4 دن زمین اور 2 دن آسمان۔ اوکے، ٹوٹل 6 دن۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کو، جیسے اللہ تعالیٰ مطلب اس سے نا ہمیں بھی سیکھنے ملتا ہے کہ کسی بھی کام میں نا جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی کام کو نا سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے۔ اللہ چاہتا تو ایک دم سے کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے ہر چیز کو کس طرح سے پورا اس کا وہ وقت اس کو لگا کر اللہ نے کیا، حالانکہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں کہ اللہ 6 دن لگاتا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو، جو اچھے کام ہوتے ہیں نا، جو بڑے اور اچھے کام ہوتے ہیں، جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، ہم کو بھی کیا چاہیے کہ ہم صبر اور سکون سے طریقے سے کریں، گریجولی کریں چیزوں کو۔ اور آپ دیکھیے سبحان اللہ، جیسے ہمیں جب اولاد بھی ہوتی ہے تو کیسے نا پورا وہ فیٹس پورا اس پروسیس سے گزرتا ہے، رحم مادر میں بچہ جو ہے پورا نوم ہے نا اس کا، وہ کیسے یعنی کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں انسان جو ہے باہر نکلتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ چاہے تو ہر چیز کو کن کہہ کے سارے انسانوں کو ایک ساتھ دھرتی پہ بھیج دیتا، لیکن اللہ نے ویسے نہیں کیا۔ اللہ نے آہستہ آہستہ نسل در نسل کر کے لوگوں کو بھیجا دنیا میں۔ تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ نصیحت پکڑنا ہے۔ کیا اللہ کے سوا اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں گے، کسی اور کو معبود سمجھیں گے، کسی اور کی عبادت کریں گے، تو اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، پوری کائنات اللہ چلا رہا ہے۔ اوکے، جو کچھ یعنی ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا آس پاس ہو رہا ہے، سب کی تدبیر اللہ کرتا۔ پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے، وہ معاملہ اسی کی طرف چڑھتا ہے۔ اوکے، مطلب سبحان اللہ، ہم لوگ اللہ کے یہاں دن کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال۔ کہ جب ہمارے جو اعمال جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، روز صبح اور شام جاتے ہیں، ہے نا؟ عصر میں بھی فرشتے آتے ہیں، فجر میں بھی فرشتے آتے ہیں، اور اللہ تک جو ہے جو نامہ اعمال ہمارا سونپتے ہیں۔ مطلب اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ پھر ایک دن میں جس کی مقدار ہمارے شمار میں کتنا ہے؟ 1000 سال۔ اوکے، لیکن آپ دیکھیے کیسے وہ فرشتے روز صبح اور شام ہمارے اعمال لے کر جا رہے اللہ کے پاس، اور جو ہے روز وہ آتے جاتے ہیں نا۔ تو
اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، نہایت غالب، خوب رحم کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ ہر چیز کو کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، اس کو ایک دم اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ احسنا کی بات آ رہی، بیسٹ طریقے سے ہر چیز کو پیدا کیا اللہ نے۔ اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر یعنی نطفے سے چلائی، پھر اس کے اعضا کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ آپ دیکھیے یہ کتنی بڑا آنر ہے نا انسان کے لیے، کہ انسان کو جو اللہ نے جو آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف منسوب کر رہے، کہ اس میں اپنی روح پھونکی۔ مطلب اللہ ہر چیز اللہ کی ہے نا، وہ روح بھی اللہ کی، اللہ کی طرف سے، اللہ مالک ہے اس، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ سارے اعضاء ہمیں دیے، جس کا استعمال کر کے آج ہم دنیا میں اتنے سارے کام کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت سے لوگ تو بہت عقل مند اور بڑی چیز سمجھتے ہیں، اگر اللہ نہ دیتا آنکھ، کان اور دل تو کیا انسان کرتا؟ آپ بتائیے، باقی مخلوق میں انسان کی کیا اوقات رہتی؟ اگر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا تو وہ کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، اس لیے تو ہم کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں نے کہا یعنی کافروں نے، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی کہ مر کے دفن ہو کے پورا گم ہو جائیں گے، تو کیا ضرور ہم نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے پیش ہوں گے۔ آپ دیکھیں اس میں نا آخرت کی یاد، موت کی یاد، پھر اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا، کیوں ہم نے کیوں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، کیونکہ اگر اللہ ہمیں نہ پیدا کرتا تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو اس کی عبادت ہم نے اس کے شکر میں کرنا ہے، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ موت تو ہر کسی کو آنے والی ہے، موت کا فرشتہ مقرر ہے ہر کسی کے لیے، اور وہ لوگ اللہ کے اتنے فرما بردار ہے کہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے پیش ہوں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں موت کے بعد یقین کرنا کیا فائدہ؟ موت کے بعد تمنا کرنا کہ ہم نیک عمل کریں گے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ دیکھیں جیتے جی عمل ہے، مرنے کے بعد میں عمل ختم۔ انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ دعائیں کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اس کا عمل جو ہے نا وہ صرف دنیا تک ہے، ٹھیک ہے، کہ نیکی جو بھی نیک عمل کرنا ہے جیتے جی کرنا ہے، موت کے بعد کتنی بھی خواہش کرو تو وہ خواہش پوری ہونے والی نہیں۔ آج دنیا میں ہی ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، سمعنا و اطعنا کرنا ہے۔ اگر آج انسان کو قرآن پڑھ کے دکھائی سنائی نہ دینا، قرآن پڑھ کے بھی، یا قرآن نہ پڑھے، قرآن کو رکھا ہے لیکن نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے قرآن کو، تو پھر اس کو موت کے وقت وہ پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے بات ثابت ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے اس پر کہ اللہ سب کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے شیطان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جا تجھے جو قیامت تک مہلت دیتا ہوں، جس کو بھڑکا سکتا ہے بھڑکا، میرے جو نیک بندے مخلص بندے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو اب ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا تھا ابلیس سے کہ جو تیری پیروی کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اب کیونکہ وہ چیز ہے اور ہم امتحان میں اس دنیا میں، اس لیے اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کے لیے ہمیں طلب کرنا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنا ہوگا، اوکے۔ دل نہ بھی چاہ رہا نا تو اٹھنا ہوگا اور نیکی کا کام، فرائض، نفل، یہ سب عمل کرنا ہوگا ہمیں۔ چنانچہ تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھلا رکھی۔ عذاب کیوں ملے گا؟ قیامت کے روز یا برزخ میں موت کے وقت؟
کیونکہ دنیا میں جب انسان اللہ کی ملاقات کو بھول کر زندگی جیتا ہے تو وہ پھر ایسے برے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو موت کے بعد میں اور آخرت میں قیامت میں اس کو عذاب ملے گا۔ بے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، دنیا میں تم بھول کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی ملاقات کو، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھلا دے گا۔ حالانکہ اللہ تو بھولتا نہیں ہے، لیکن جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ اللہ ایسوں کی طرف پھر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور جو برے عمل تم کرتے تھے ان کی وجہ سے تم ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کی آپ دیکھیں یہاں تلاوت اگر کریں گے تو یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، تو آپ دیکھیں سجدہ جو ہے نا ایک عاجزی کا اظہار ہے نا، کہ اللہ تیرے آگے ہم اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں، ہے نا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا۔ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، جو جنتی لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھیے ان کی ساری خوبیاں آ رہی ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سب سے پہلے وہ تو ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کی آیت کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے سے تو وہ لوگ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں، انکار نہیں کرتے، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ مطلب ان کو رات کو نا کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، تو ان کو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، یعنی فکر سے سوتے ہیں وہ، لیکن اتنا بھی بے خبر نہیں سوتے ہیں، بلکہ وہ فکر میں سوتے ہیں، کیونکہ ان کو نا خوف اور امید کا بیلنس ہے ان کے پاس، اوکے، کہ گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے خوف کرتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی امید میں نیکیاں کرتے ہیں، تو خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی۔ یعنی جنت ایسی جگہ ہے جو انسان کے خیال سے بھی نہیں گزر سکتا، ایسی 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 چیزیں اللہ نے ہمارے لیے، نیک لوگوں کے لیے جنت میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ کیا پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مومن اور فاسق؟ فاسق کون ہے؟ کہ جو اللہ کی نہ مانے، اوکے، مطلب اسے پتا ہے کہ غلط ہے پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرے، لمٹ کراس کرے، حدوں کو پار کرے، حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، تو فاسق۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی زندگی برابر نہیں ہے نا، ان کی سوچ برابر نہیں ہے، ان کے اعمال برابر نہیں ہے، اسی لیے ان کا انجام بھی برابر نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے رہنے کے باغات ہے، ان اعمال کے بدلے میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حالانکہ ہر انسان جنت میں اللہ کے فضل اور رحمت کے سبب میں جائے گا، اعمال کی وجہ سے نہیں، اوکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم ایسے عمل کرو کہ وہ عمل سبب بنیں گے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا اور اللہ کے فضل حاصل کرنے کا، تو اللہ اس اعمال کے بدولت ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے جنت کے باغات عطا کرے گا۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، اچھے اخلاق ضروری ہے، فرائض ادا کرنا، حرام سے بچنا، حلال کی فکر کرنا، یہ سب کچھ ضروری ہے، کیونکہ یہ سب کچھ عمل ہے۔ اور انسان کی جو جنت میں مہمانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری دے گا کہ جو تم کیا کرتے تھے عمل، اس کے بدلے تمہاری یہ مہمانی ہوگی۔ اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے، اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ تو دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہے، دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے انسان کو موقع دیتا ہے سمجھنے کا کہ اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو بھول کے زندگی نہیں جینا چاہیے،
اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے، ایمان لا کے عمل صالح کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، گناہ چھوڑ دینا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں دنیا میں چھوٹا عذاب بھیجتا ہے؟ تاکہ انسان رجوع کرے اللہ کی طرف۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، پھر اس نے ان سے اعراض کیا؟ یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں، اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب میں تورات ملی، اوکے، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں بھی جب انہوں نے صبر کیا اللہ کے خاطر تکلیفوں پر، تو اللہ نے ان کو لیڈر بنایا، پیشوا بنایا۔ یہ انعام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کی ہر بات پر صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی شریعت پر عمل کرنے پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے پر صبر کرتے ہیں، نیکی کرنے پر صبر کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں صبر کرتے ہیں، حرام سے بچنے پر صبر کرتے ہیں، تقدیر میں جو بھی ہمارے لیے خوشی اور غم ہے اس پر ہم صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیشوا بناتا ہے، لیڈرز بناتا ہے، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی روز قیامت ان کے مابین ان کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عظیم نشانیاں ہیں، کیا پھر وہ سنتے نہیں؟ مطلب انسان کو جب انسان یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ پہلے کی لوگ جب اللہ کی نافرمانی کیے تو کیسے ان کو بڑے بڑے سپر پاور لوگوں کو اللہ نے ہلاک اور برباد کیا، اور ان کے گھر ابھی بھی ویران پڑے ہیں، وہ لوگ نشان عبرت بن گئے۔ تو یہ اتنی بڑی جب نشانی دیکھتے ہیں تو انسان کو چاہیے نا کہ وہ غور سے سنے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تاکہ بات دل میں اترے، ہے نا۔ جب انسان غور سے سنتا ہے نا اور اس نیت سے سنتا ہے کہ وہ حق کی تلاش میں ہے اور اس نے حق قبول کرنا ہے، قبول کرنے کی نیت سے سنتے ہیں تو باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دیکھیے نیت میٹر کرتی ہے کہ کوئی بھی قرآن کیوں سن رہا ہے، کس نیت سے سن رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ تو جیسی نیت ہوگی اسی طرح اثر ہوگا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف باہر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا پھر وہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں؟ تو آپ دیکھیے افلا یسمعون آیا پہلے، کیا وہ سنتے نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے افلا یبصرون آیا، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اوکے، کیونکہ آپ دیکھیں پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی، کتنی ہی امتیں ہلاک ہوئی، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے نا، جو لوگ ہلاک ہو گئے وہ تو چلے گئے دنیا سے، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ اور یہ جو روز اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک بیج جو مردہ بیج ہوتی ہے وہ اس بیج میں سے پودا نکالتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، تو کیا ہم دیکھتے نہیں کہ غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانے اور پھر اس کی مانے؟ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، اس نے موت دیکھ کر ایمان لایا لیکن اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، تو یہ جو عذاب مانگتے ہیں تو ان کو ایمان لانا تھوڑی فائدہ دے گا اس وقت۔ چنانچہ آپ ان سے اعراض کریں اور انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی انتظار کرو اور وہ کافر بھی انتظار کرے، ان کو مطلب دیکھیے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن تو پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا، دنیا میں یا پھر موت کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی سورہ سجدہ، سورہ احزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ مفہوم ہے اللہ نے جو بات فرمائی ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کیجیے اور جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح عمل کیجیے، اور کافر اور منافقوں کی بات مت مانیے،
اوکے، کیونکہ وہ لوگ غلط ہی مشورے دیتے تھے، وہ لوگ غلط ہی چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے، غلط باتیں کہتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے بس آپ وہ کرو، اور اس کی اتباع کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے. تو اگر فالو کرنا ہے تو ہم نے کافروں اور منافقوں کو فالو نہیں کرنا ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے ذریعے سے قرآن اور سنت نازل کیا گیا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. تو اللہ حساب لے گا ہمارا، ہے نا. ہمیں تو نیکی اللہ دے گا، ہم نے کسی اور کو حساب نہیں دینا ہے. ہم نے یہ فکر کرنا ہے کہ آخرت میں موت کے بعد میرا کیا بنے گا، مجھے موت کی سال میں. اور آپ اللہ پر توکل کیجیے. آپ دیکھیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر، جو قرآن اور سنت ہے، اس پر جب ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کے لیے محنت اور کوشش اور علم حاصل کرنا اور صبر کرنا، اور یہ سارا کچھ ہم جب کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یہ تو سب پورا ہونے والا ہے. اور ہم جب اللہ نے جیسے کہا ہے ایمان لا کر عمل صالح کریں گے تو اللہ کا وعدہ اللہ ضرور پورا کرے گا. تو ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے. کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ہمارا توکل کم ہوتا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں شیطان پھر اپنی چال چلنے میں کامیاب ہوتا ہے. پھر اس کے جو چیلے ہوتے ہیں جیسے کافر اور منافق، وہ لوگ کامیاب ہونے لگتے ہیں ان کے ایجنڈا میں. اوکے، تو ہم کو ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے، اللہ کی بات کو مانتے ہوئے زندگی گزارنا ہے قرآن اور سنت کے مطابق. اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ریزلٹس کے لیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، توکل اللہ پہ رکھیں. اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، وکفا باللہ وکیلا. اللہ ہمارے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا، سب کچھ صحیح وقت پہ صحیح چیزیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا، اور ہمیں مشکلوں سے بھی نجات دے گا، ہمارے لیے آسانیاں بھی فرمائے گا، ہمیں دشمنوں سے بھی بچائے گا. سارے ہمارے کام اللہ تعالیٰ، یعنی آپ دیکھیں نا، جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا تو ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. وہ ہمارا وکیل ہے. آپ دیکھیں وکیل کون ہوتا ہے، وکیل جس کی بھی وکالت کرتا ہے اس کو اپنے وکیل کو ساری باتیں سچ سچ بتانی ہوتی. تو وہ وکیل کیا کرتا ہے پھر، وہ وکیل جس کی وہ وکالت کر رہا ہے وہ اس کو پورا سپورٹ کرتا ہے اور اس کو بچاتا ہے نا. اس کے ساتھ اس کو انصاف دلواتا ہے، رائٹ. دنیا میں بھی تو وکیل ہوتے ہیں نا، لوگ کورٹ کچہری کے چکر میں وکیل رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پہ جب ہم بھروسہ کرتے اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا معاملہ ہے، یہ میری پریشانی ہے، اللہ اس کو میں نے تیرے سپرد کیا، اور میں اس دوران جو جیسا تو چاہتا ہے میں ویسی زندگی گزاروں گی، صبر اور شکر کی. اوکے، تیری فرما برداری کروں گی ہر حال میں، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے ہاتھ میں سونپ دیا. تو اب اللہ تعالیٰ اس معاملے کا پورا خیال رکھے گا، اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ بطور کارساز کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، سب کے پاس ایک ہی دل ہے نا. اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. اور تم اپنے جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ اس نے تمہارے لیے پالکوں یعنی منہ بولا جو بیٹا جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. اوکے، مطلب بیوی کو ماں بولنے سے بیوی ماں نہیں بن جائے گی. تمہاری جو ماں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہاری ماں ہے. تم کسی اور کو بولو گے ماں تو وہ ماں نہیں بن جائے گی تمہاری اصل ماں وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اوکے، پہلے کے لوگ زہار کرتے تھے، یہ بول کر. زہار کیا ہوتا تھا، دور جاہلیت میں طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کیا کہتے تھے کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، ایسے. اوکے، یو آر ٹو می لائک دا بیک آف مائی مدر. تو ایسے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دیا، زہار کرتے تھے. تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم اپنی بیوی کو ماں بولنے سے وہ تمہاری، کیونکہ ماں سے نکاح نہیں کر سکتے نا، ہے نا، تو اس طرح طلاق نہیں دے سکتے، زہار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اور کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا، ہمارے بیٹے ہماری اولاد وہی ہے جو ہم سے پیدا ہوئی، جو اللہ نے ہمیں دیا. ٹھیک ہے، جو دوسرے جو بچے ہیں ان کے جو ماں باپ ہے وہی ان کے ماں باپ رہیں گے.
ٹھیک ہے ہم کسی یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے، ہم ان کو سگی اولاد کی طرح جیسے سگی اولاد کو ہم سگی اولاد کے ساتھ ان کے باپ کا نام لگتا ہے نا، تو ویسا نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، یہ جو کسی کو ماں بول دیتے ہو، کسی کو بیٹا بول دیتے ہو، یہ تو تمہاری منہوں کی باتیں ہیں، حقیقت تو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ان ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس معاملے میں تم بھول چوک جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور لیکن تمہارے دل جس بات کا عزم کر لے تو وہ گناہ ہے۔ آپ دیکھیں بھول چوک سے منہ سے جیسے کچھ بات نکلی تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی نیت کے ساتھ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی بھی ایسی بات جو اللہ کو پسند نہیں، اس پر پکڑ ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی بات اور ایسا کام کرنا، اوکے؟ آپ دیکھیں جب اللہ نے کہہ دیا کہ کسی کے بھی بچے کو اسی کے باپ کے نام سے پکارو، ٹھیک ہے؟ تو پہلے دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ کیا کرتے تھے، کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا ہے اگر، تو پبلک پلیس میں کعبہ کے پاس لے کر جا کر اناؤنس کرتے تھے کہ ابھی سے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے تھے، اس بچے کو جو جو کہتا ہے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے ان کے نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ دور جاہلیت میں کیا ہوا تھا کہ ایز اے گفٹ، بطور گفٹ ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہ غلام کے طور پہ قید ہو کر آئے تھے، اوکے؟ جیسے جنگیں ہوتی تھی تو قیدی جو آتے تھے ان کو غلام کے طور پہ بھیج دیا جاتا تھا۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ابا اور ان کے چچا وغیرہ آئے ان کو لینے کے لیے پتہ کرتے ہوئے، تو تب تک تب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ آپ ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے ابا اور چاچا وغیرہ ہیں۔ تو پھر پوچھا ان سے کہ آپ جانا چاہتے ہو ان کے ساتھ؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب اسلام یعنی کہ تب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کیا کیا تھا کہ ان کو لے کے جا کے سب کے بیچ میں اناؤنس کیا تھا کہ یہ میرا ابھی سے منہ بولا بیٹا ہے۔ تو لوگ ان کو زید بن محمد بلاتے تھے، اوکے؟ پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد میں دوبارہ ان کو زید بن حارثہ بلایا جانے لگا، اوکے؟ رضی اللہ عنہ، کہ ان کے ابا کے نام سے ان کو پکارا جانے لگا، کیونکہ ان کے ابا کے بارے میں پتا تھا کہ وہ کون، جیسے اللہ نے کہا نا کہ اگر نام نہیں پتا ہو کہ کون ہے باپ تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہے اور تمہارے دوست ہے نا؟ تو آپ جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا کرے گا جو جو چیزیں اللہ نے منع کیے ہیں، دل میں مطلب پکے عزم کے ساتھ نیت بنا کے، تو پھر اس پر پکڑ لیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اوکے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے۔ اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو یہاں پہ ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس آیت سے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ امہات المومنین کہلائی گئی، اوکے؟ کیونکہ اللہ نے کیا رشتہ بنایا ان کا ہمارے ساتھ کہ وہ نبی کی بیویاں ان جو امتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روح سے دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت آپس میں ترکے کے زیادہ حقدار ہے، یعنی کہ جب وراثت تقسیم ہوگا تو بلڈ ریلیشن شپ سے جو مسلمان ہے ان کا حق ہے جو اللہ نے رکھا، ٹھیک ہے؟ بھلے دینی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے دوستی میں انسان کسی سے زیادہ اٹیچ ہے، اوکے؟ لیکن جب وراثت تقسیم ہوگی تو جو مسلمان آپس میں رشتہ دار ہے وہ اس حساب سے تقسیم ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان کو ترکے میں زیادہ حق رکھا ہے، مطلب ان کو لیول ملا ہوا ہے۔ مگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم جیسے کوئی دوست ہے، ہم اپنے جائیداد میں سے 1/3 میں سے کچھ اس کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، اوکے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام،
ابن مریم سے بھی، اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ آپ دیکھیے اولو العزم انبیاء 5 ہیں۔ کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ٹوٹل 5 انبیاء ہے جن کو اولو العزم، یعنی ان کا جو درجہ ہے انبیاء اور رسول میں کیا ہے، سب سے ہائیسٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ہے کہ وہ نبیوں کے سردار۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اولو العزم انبیاء ہے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اور اولو العزم انبیاء سے اللہ نے پختہ عہد لیا تھا۔ تو اللہ نے بہت بڑی تعداد میں پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، جن میں سے قرآن پاک میں تقریباً 25 کا ذکر موجود ہے۔ ان 25 میں سے اولو العزم صرف 5 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے صدیقین جو ہوتے ہیں نا، نمبر 1 پہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اس کے بعد میں انبیاء علیہ السلام کے بعد میں جو جتنا سچا ہوگا، اوکے، ایمان والا جو جتنا سچا ہوگا، جس میں نمبر 1 پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دن سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہو۔ اے ایمان والوں، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب تمہیں کفار کے لشکروں نے آ لیا تھا، پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ نا غزوہ احزاب کے بارے میں احسان یاد دلا رہا ہے کہ اللہ اکیلا کافی ہو گیا تھا ان کے لیے۔ غزوہ احزاب کیا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ غزوہ احد کے بعد میں ہوا تھا، جس میں یہ جو یہودی وغیرہ تھے انہوں نے بھڑکایا تھا کفار کو کہ تم یہ مسلمانوں کو جو ہے ابھی ہی ختم کر دو، ورنہ یہ آگے اور پرابلمز کریں گے۔ تو انہوں نے دشمنی اور آگ بھڑکا کر انہوں نے جنگ بھڑکائی تھی۔ تو سارے جو کفار تھے عربس کے نا، ٹوٹل 10,000 تیار ہو کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ میں آئے تھے۔ تو جب وہ لوگ لڑنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا کہ اب اتنی بڑی تعداد کا کیسے مقابلہ کریں گے، کیونکہ اس وقت مسلمان کچھ تقریباً 3,000 تھے۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، جو کہ پرشیا کے تھے وہ، لیکن وہ ایمان لا چکے تھے، وہ مدینہ آئے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ آخری نبی یہاں آئیں گے، تو وہ انتظار کر رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ فوراً مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھودو۔ اوکے، تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں نا چوڑی سی گڈھا یعنی کہ کھودا گیا، جس میں کئی دنوں تک جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے محنت کیے، بھوکے پیاسے رہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے بھوک سے، اس وقت یہ حال تھا، مطلب بہت غریبی اور بہت پریشانیاں تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم پھر بھی اپنا جان اور مال اللہ کے راستے میں لگا رہے تھے۔ تو جب وہ 10,000 کا لشکر کفار کا آیا اور وہ مدینہ میں انٹری کرنا چاہتے تھے، تو دیکھا کہ سامنے تو کھائی ہے، خندق ہے، اور یہ اسٹریٹجی وار کی انہوں نے کبھی، وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے عربس، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیسے جنگ کریں۔ تو 1 مہینے تک نا وہ لوگ کوشش کرتے رہے خندق کو پار کرنے کی، اور پار کر کے مدینہ میں انٹر کرنے کی، لیکن سبحان اللہ وہ لوگ صحابہ جو ہے ان لوگوں کو تیروں سے اور اس طرح سے وہ لوگ روکتے رہے۔ اور اللہ نے کیا کیا، 1 مہینے کے بعد میں آہستہ آہستہ ان لوگ کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ اللہ نے فرشتے بھیجے اور ٹھنڈی ہوا چلائی، جس سے کیا ہوا، ان کی جتنی وہ جو ان کو کھانا پکانا مشکل ہو گیا، اب 1 مہینہ رکے ہیں، 10,000 کو کھانا کھلانا ہے، ہنڈیاں پکنا چاہیے، اور جنگ ہو نہیں پا رہی کیونکہ ان کو وہ خندق عبور کرنا نہیں ہو رہا، یہ سب۔ تو اللہ نے کیا کیا، 1 مہینے میں ان کی ایسی ٹھنڈ ہوا بھیجی کہ جو ان کے برداشت کے باہر تھی، اور وہ کھانا بھی نہیں پکا پا رہے تھے، اور ہنڈیاں پوری الٹ گئی، اللہ نے کیونکہ فرشتے بھیجے۔ تو سبحان اللہ، وہ خود ہی تھک ہار کے نا، وہ پورے 10,000 جو کافر تھے لڑنے آئے تھے وہ چلے گئے واپس۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا مسلمانوں پر، کیونکہ غزوہ خندق ایسا غزوہ تھا نا کہ مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، مطلب کچھ، مطلب بچیں گے نہیں بچیں گے، یہ کنڈیشن ہو گئی تھی۔ اور اسی دوران کیا ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک یہودی قبیلہ تھا، اوکے، بنو قریظہ،
انہوں نے غداری کر دی. ان کو لگا کہ 10,000 کفار آئے ہیں، اگر یہ جیت گئے تو بعد میں ہمارا کیا بنے گا، چلو ہم ان کا سائڈ دے دیتے. انہوں نے اندر سے غداری کر دیے تھے. تو یہ سارا کچھ ہوا تھا اس غزوہ خندق کے موقع پر. لیکن پھر کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنڈیاں الٹ دی اور ٹھنڈ کے مارے وہ سب پریشان ہو کے واپس چلے گئے، پھر بنو قریظہ کی شامت آئی. غداری کی سزا ان کو ملی. جو ان کی کتاب میں تورات میں یہ تھا کہ اگر کوئی غداری کرتا ہے اپنوں سے تو ان کے مردوں کو قتل کیا جائے گا جنہوں نے غداری کی. تو یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو ان کے حلیف تھے انہوں نے فیصلہ کیا انہی کی کتاب کے مطابق، تورات کے مطابق. تو اس لیے پھر کیا کیا گیا تھا کہ ان کو ان کے مردوں کو قتل کیا گیا تھا، اور ان کے جو عورتیں اور بچے تھے ان کو مال غنیمت کی طرح بیچ دیا گیا تھا غلام بنا کر. اور اس پیسوں سے پھر اور مسلمانوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اسلحہ یعنی آرمز اینڈ ایمونیشنز خریدے گئے تھے. کیونکہ ڈیفینیٹلی مسلمانوں کو اپنا بچاؤ کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ تو سارے کفار مل کے ہمیشہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. اور یہ جو غداری انہوں نے کی تھی اندر مدینہ کے، جبکہ باہر 10,000 کا کفار کا لشکر تھا، یہ بہت ڈینجر پوائنٹ تھا کہ مطلب مسلمانوں کے عورتیں اور بچے بھی ڈینجر میں آ گئے تھے. تو جب دشمنوں، اللہ تعالیٰ وہ احسان یاد دلا رہے کہ دیکھو اللہ اکیلا کافی ہو گیا تھا تمہارے لیے، ہے نا، تمہیں جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، اللہ نے خود ہی 10,000 کو نمٹ لیے. جب دشمن تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے چڑھ آئے، اور جب آنکھیں خوف و خوف اور ہراس کی وجہ سے اصل جگہ سے ہٹ گئی، مطلب جب ایک انسان کو خوف آتا ہے نا تو اس کی آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں نا، کہ جیسے اسے سمجھ میں آنا بند ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. ایسا مسلمانوں کا حالت تھا، اور کلیجے حلقوں کو پہنچ گئے تھے ڈر کے کہ اب کیا ہوگا. اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اوکے، مطلب یہ آزمائش کا بھی وقت تھا کہ لوگ مطلب جیسے منافق تھے وہ لوگ نا بہت ڈی موٹیویٹ کرنے والی باتیں کرتے تھے، غلط غلط باتیں کرتے تھے کہ ان کے جو رسول ہے وہ تو دیکھو جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، اللہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا، اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا، وغیرہ وغیرہ. نعوذ باللہ. وہاں مومن آزمائے گئے اور شدت سے ہلا مارے گئے. سبحان اللہ. اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے کے فریب کا، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں منافق کرنے لگے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے اہل یثرب، یثرب مدینہ کا پہلے کا نام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کو یثرب بلایا کرتے تھے. تو منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ کیا کہنے لگا، اے اہل یثرب، آج تمہارے لیے لشکر کے ساتھ کوئی قیام گاہ نہیں، لہٰذا تم لوٹ چلو. اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمیں جانے دو، ہم نہیں کر سکتے. وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی غیر محفوظ ہے. حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے، اس لیے یہ سارے بہانے بنا رہے تھے کہ تاکہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے. حالانکہ آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو سب نے وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مدینہ پہ آنچ آئے گی تو سارے مل کر، جتنے مدینہ والے، اوکے، چاہے مومن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب مل کر مدینہ کا ڈیفینڈ کریں گے، دفاع کریں گے، مل کر سامنے والے کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس موقع پر یہودیوں نے غداری کی اور منافقوں نے بہانے بنانا شروع کیے. اور اگر اس مدینہ کی اعتراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ و فساد یعنی خانہ جنگی یا شرک کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ فوراً اس میں کود پڑتے اور اس شرکت فتنہ میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے. اوکے، یعنی کہ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے دیکھیے آزمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی. وہ جو خندق تھا اور پھر وہ لوگ نہیں پار کر پائے، یہ سب اللہ کا احسان تھا. ورنہ تو پھر کیا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اس سے بھی بڑی آزمائش کر سکتا تھا نا، کہ جو دشمن ہے کہیں سے بھی داخل ہو سکتا تھا. اللہ اس سے بڑی آزمائش کر سکتا تھا، تب انسان مجبور ہو جاتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے.
جب اللہ نے خندق کے ذریعے سے اور اللہ نے اپنے لشکر بھیج کے ان کو بچائے تو پھر تب تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ ہم؟ لیکن اللہ آزما رہا تھا نا ان کو، اور بلا شبہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد کی پوچھ گچھ تو ہونی ہے، مطلب اللہ جو اللہ سے وعدہ کرتے وہ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ وعدہ کر کے پھرنے والوں کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور تب تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ آپ دیکھیں موت تو جب آنی ہے وہ تو آ کے رہے گی، انسان اس سے بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ کسی سختی کا ارادہ کرے یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ جنگ میں کم ہی آتے ہیں۔ تو مطلب ڈی موٹیویٹ کرنے کی باتیں منافق کیا کرتے تھے۔ اس حال میں کہ وہ تمہارے ساتھ اس حال میں کہ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے، کنجوسی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مدد کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب خوف کا وقت آئے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی گشی تاری ہو، یعنی ڈر کے مارے۔ پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو مال غنیمت کے انتہا حریص بن کر تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھو، جب مشکل وقت ہوتا ہے تب ان کو ساتھ نہیں دینا ہے، جب مسلمان جیت جاتے ہیں اور مال غنیمت آتا ہے تب ہے نا تیز زبانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب بڑی بڑی آواز سے اور تانا دے کر اور غلط باتیں کر کر حق مانگتے ہیں کہ اپنا حق جتاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ آپ دیکھیں یہ جو منافق ہے جو صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، وقت پڑنے پہ تو جب پیٹ نہیں پھیرنا ہے تب تو ساتھ نہیں دیتے، تب پیٹ پھیر جاتے ہیں، اور جب فائدے کا وقت ہوتا ہے تب اس طرح ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو مطلب زور زبردستی کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں، احساس مطلب ان کو ایسا احساس دلانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو ہمارا بھی حق ہے، ہم تمہارے ساتھ تھے نا، اگر تم نہیں دیا، تم نے انصاف نہیں کیا تو پھر دیکھو، پھر ایسے اس طرح نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پاس ایک کوڑی نہیں رکھتے تھے، وہ تو صدقہ کر دیتے تھے، پھر بھی لیکن وہ لوگ نا ایسے سب موقعوں پر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ایک دم اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کے اعمال ضائع ہے، اگر یہ کچھ نیکی بھی کریں گے نا ان کو کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ ویسٹ ہے، کیونکہ ان کا دل میں بیماری ہے نا، یہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، یہ دنیا کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ان کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے کہ اللہ ان کے پورے اعمال ضائع کر دے اور اس کا کچھ اجر نہ دے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک لشکر گئے نہیں، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئے تو وہ تمنا کرتے ہیں کاش وہ صحرا نشین دیہاتیوں میں جا بسے ہوتے اور وہاں تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے۔ اوکے، مطلب وہ لوگ تب کیا خواہش کرتے، اگر سارا لشکر چڑھائی کر دیتا مدینہ پہ تو وہ خواہش کرتے کہ کاش ہم مدینہ میں نہیں رہتے، مدینہ سے باہر ہوتے اور صرف نیوز سنتے رہتے کہ کیا ہوا وہاں پر کیا ہوا، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو وہ دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے، مطلب اگر بیچ میں بھی ہوتے تو وہ کچھ خاص کرنے والے کچھ نہیں تھے اللہ کے خاطر۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے اس کو اللہ نے ہمارے لیے بطور رول ماڈل بنایا کہ بیسٹ جس کو ہم نے فالو کرنا چاہیے، اسوۃ حسنہ۔ اوکے، نمونہ ہے ہمارے لیے، ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کیسی زندگی جینا چاہیے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی ایک انسان کو اگر یہ امید ہے کہ میں نے تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، مجھے اللہ سے اجر پانا ہے، اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تو اس نے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے، چاہے وہ دعا اور اذکار اور عبادت ہو، چاہے معاملات ہو، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعات کرتے ہیں
یا کچھ اور کرتے ہیں، دوسروں کے طریقے اپناتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمیں ہمارے اعمال کا اجر ملے، کیونکہ آپ دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ منافقوں کے اعمال ضائع کر دے گا، اور اللہ کے لیے وہ آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہ وہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو دنیا کے لیے کر، دکھاوے کے لیے کر، اوکے، یا دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب اگر کوئی واقعی ایمان والا ہے نا اور اس کو اجر چاہیے، تو اس کے لیے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں آپ دیکھیے کفر، شرک اور منافقت نہیں ہونی چاہیے، اور بدعت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو اب آپ دیکھو منافقوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ انہوں نے کیسا بہیو کیا، کیا ریاکٹ کیا۔ جو سچے ایمان والے تھے، جب انہوں نے دیکھا 10,000 کا لشکر آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ مطلب ہم کو کوئی بیٹھے بٹھائے تو دین اسلام پر آرام سے عمل کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر عمل کریں اور دین پھیلے اور ہمیں کامیابی ملے دنیا اور آخرت میں، تو اس کے لیے تو ایسی آزمائشیں تو آئے گی جہاں پر ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا، تب جا کے ہمیں کامیابی ملے گی دنیا اور آخرت میں۔ اور آج اگر ہم تک اسلام پہنچا ہے تو ہم، آپ دیکھیے، ہم پر اللہ کا احسان ہے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو ذریعہ بنایا کہ انہوں نے اس زمانے میں جو اتنی پازیٹیو تھنکنگ رکھی، اتنا اچھا سوچتے تھے وہ لوگ، اور وہ مشکل کو دیکھ کر گھبراتے نہیں تھے، بلکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ جب ہم کفار سے جنگ کریں گے اور جیتیں گے تب تو اسلام پھیلے گا نا، اسی طرح تو کامیابی ملے گی۔ کہ وہ جو ہماری خواہش ہے کہ اسلام سب تک پہنچے، سب مسلمان ہوں، سب لوگ آخرت میں کامیاب ہو، دنیا اور آخرت میں، تو وہ کیا ایسے ہی ہم کو پلیٹ میں سجا کے ایز اے گفٹ لا کر دیا جائے گا؟ نہیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو اور زیادہ کر دیا۔ ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کی فرما برداری بڑھ گئی، کہ وہ اپنا جان مال انہوں نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، شہادتوں کا شوق رکھا انہوں نے کہ ہم شہید ہوں گے اللہ کے راستے۔ ان کو پتا تھا یہی ذریعہ ہے کامیاب ہونے کا۔ جو اللہ نے وعدہ کیا نا کہ اللہ دین کو غالب کرے گا، دین اسلام غالب ہوگا، تو وہ کیسے ہوگا؟ انہی حالات کے ذریعے سے۔ اوکے، جب احزاب آئے تو صحابہ نے یہ کہا۔ آپ دیکھیں منافق نے کیا کہا تھا؟ منافقوں کو لگ رہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا تھا تو وہ دھوکا تھا، نعوذ باللہ، ایسا منافقوں نے سوچا۔ لیکن ایمان والوں نے کیسا سوچا؟ جس کے بارے میں اللہ نے ابھی اس سے پہلے کی آیت میں بتایا، مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنے عہد پورا کیا، یعنی شہادت پا گئے، اور ان میں سے بعض منتظر ہے، یعنی وہ انتظار کر رہے کہ کب ہمیں شہادت نصیب ہوگی، اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی انہوں نے اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد میں اس کو چینج نہیں کیا، وہ ڈرے نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مغفرت والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے منافقوں کو توبہ کی دعوت دی ہے کہ اگر تم بھی توبہ کر کے نیک بن جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ بخش دے۔ اور غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے ناکامی کے غصے میں لوٹا دیا، وہ کوئی خیر و بھلائی نہ پا سکے، اور اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، نہایت غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی، اوکے، یعنی یہودیوں نے، میں نے بتایا تھا نا کہ بنو قریظہ نے جو کیا تھا، تو تو انہوں نے تو انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا، یعنی کہ ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، ان کو کیا لگتا تھا کہ ان کے جو قلعے ہیں یہودیوں کے، وہ ان کو ایسا بچائیں گے کہ ان کا کچھ بگڑ ہی نہیں سکتا ہے، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ان قلعوں سے اتارا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تم یعنی بنو قریظہ کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے۔ تو میں نے آپ کو یہ سارا بتا دی ڈیٹیل میں کہ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔
کیونکہ اس کے اوپر ابھی بھی یہودی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں. اوکے. بٹ وہ کیوں ہوا تھا ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور اس کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، جو ان کے الائی تھے. اوکے. اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہی اللہ کا فیصلہ تھا. اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے مالوں اور اس زمین کا وارث بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا. اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے. یعنی اتنا ایزیلی مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں ملی، لیکن کب ملی؟ جب انہوں نے اللہ پر وہ یقین اور بھروسہ دکھایا اور اپنا جان اور مال سب دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے اور مرنے کی پرواہ نہیں کی اللہ کے راستے میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیاوی فائدہ دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. تو یہاں پہ مطلب اس کا بھی سبب نزول ہے. یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے میں کچھ اضافے کا مطالبہ کیا. کیونکہ آپ دیکھیں یہ اس ٹائم کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس بہت یعنی مال غنیمت وغیرہ آنے لگا. اوکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور وقتی طور پر ان سے علیحدگی اختیار فرما لی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عنایت فرمایا کہ آپ جن بیویوں کو چاہے طلاق دے کر علیحدہ کر دیں. چنانچہ آپ نے اختیار دیا کہ جو علیحدہ ہونا چاہے وہ طلاق لے سکتی ہے. جیسے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھ سے پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں لیکن تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا جب تک کہ اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ میرے ماں باپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت یعنی 28 اور 29 تلاوت فرمائی. میں نے کہا بھلا میں اپنے والدین سے کیا رائے لوں، کیا رائے لوں گی؟ میں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب ازواج سے بھی ایسا ہی کیا جو میں نے کیا. تو آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مطلب میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کیوں لوں اس معاملے میں؟ مطلب انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا چاہیے، مجھے اللہ، اس کا رسول اور آخرت چاہیے. سبحان اللہ. اوکے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ تمہیں کچھ دنیاوی فائدہ دے دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. انشاءاللہ کل سے ریلیشن شپ ماسٹری کورس سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں یہ جو قرآن اور سنت کی باتیں ہیں نا، آپ کو اس روشنی میں کہ کیسے ہم نے رشتہ نبھانا ہے اوکے اپنے شوہر کے ساتھ. آپ دیکھیں ہمارا رشتہ شوہر کے ساتھ ان کے مال دولت کی وجہ سے نہیں ہے. اوکے. وہ کبھی خرچے کو زیادہ دیں گے، کبھی کم دیں گے، کبھی دیں گے ہی نہیں، وہ جو بھی ٹھیک ہے وہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ کیسا کریں گے. اوکے. جہاں تک ایز اے بیوی میں نے جو ان کے ساتھ رہنا ہے تو وہ میں نے کیسے رہنا ہے. دیکھیں ان کا کام ہے کہ وہ ہمارا نان نفقہ، کھانا پینا، جو یا ہماری جو بیسک نیڈز ہے ایز اے بیوی جو ان پر فرض ہے وہ تو انہوں نے پورا کرنا ہے، وہ اپنا فرض ادا کریں گے. اب اس کے اوپر اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، مطالبات کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ اگر چاہے ہمیں ہٹا کر ان کو ہم سے اچھی بیویاں دے سکتے، یہ بات ہم نے یاد رکھنا ہے. اور شوہر کو بھی یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو ناحق ستاتے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو ان سے اچھے شوہر دے سکتے ہے نا. اگر وہ طلاق دے دیں تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یا وہ کھلا لے لیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھے شوہر دے سکتے. تو دونوں میاں بیوی کو یہ بات نہیں بھولنا چاہیے. اوکے. بٹ ایز اے وائف میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ سارے معاملوں میں کیسے میں ڈیل کروں گی، کیسے میرے مسئلوں کو میں حل کروں گی، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم ریلیشن شپ ماسٹری میں بات کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. کیونکہ ان کا رتبہ کیا ہے؟ امہات المومنین کا، تو رتبے کے حساب سے ان کو
سبحان اللہ، مطلب ان کو بتایا گیا کہ اگر وہ غلط کام کریں گے تو ان کو ڈبل عذاب بھی ملے گا. اوکے. حالانکہ آپ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا ہے؟ وہ لوگ تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، نہیں ہے، ہے نا، انہوں نے تو ایسا کیا ہی نہیں. لیکن اللہ نے یہ بات کیوں بتائی؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں کو سمجھ میں آئے یہ بات کہ ایز اے مسلم ہم ہم مسلمان عورتوں پر بڑی ذمہ داری کہ ہم کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کر سکتے. اوکے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اسے دوہرا اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار کر کے رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم متقی پرہیزگار ہو تو کسی بھی غیر محرم سے آہستگی اور نرمی سے بات نہ کیا کرو. یعنی کہ آواز کو اسپیشل ایک دم نرم کر کے، اوکے، اس طرح سے بات نہیں کرنا ہے. یعنی بات کر سکتے لیکن ایک دم اسٹریٹ فارورڈ بات کریں گے، نارمل آواز میں، اسپیشل بنا کے نہیں. اوکے. جس کے دل میں کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں امہات المومنین کو، اور امہات المومنین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہے ہیں یہ پورا حکم. دیکھیے، ماں کے لیے جو حکم ہے وہی بیٹیوں کے لیے، یہ بات یاد رکھو، کیونکہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں. تو جب ماں کو بولا گیا تو بیٹی کو تو پہلے کرنا ہے نا وہ چیز. تو کیا کہا؟ اور سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری تو امہات المومنین کے اندر تھی. تو ہمارے لیے تو اور زیادہ ہمیں الرٹ ہونے کی بات ہے کہ تقوی، متقی اور پرہیزگار ہو تو کسی بھی غیر محرم سے آہستگی اور نرمی سے بات نہ کیا کرو، کہ پھر وہ شخص جس کے دل میں روگ ہو طمع اور لالچ کرنے لگے. کیونکہ آپ دیکھیں شیطان لگا ہوا ہے نا، تو کہیں اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط خیال نہ آ جائے. اور تم سیدھی صاف اچھی بات سختی سے کہا کرو. قلنا قولا معروفا. کیسے بات کرنا ہے؟ ایک دم ریسپیکٹ فلی. یعنی کہ یہ نہیں کہ سامنے والے کو بے عزت کریں گے، یہ نہیں کہ کسی کا دل دکھائیں گے. جو بھی بات کریں گے سیدھی سیدھی صاف صاف قولم معروفہ کریں گے، آنریبل مینر میں بات کریں گے. اوکے. ایسی بات نہیں کرنا ہے کہ جس سے سامنے والے کو لگے کہ یہ مجھے مسکا لگا رہی ہے، مجھے پالش کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، مجھے میرے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے، نعوذ باللہ. ایسی فیلنگ نہیں آنا چاہیے. اور اسپیشلی عورتیں کب کرتی ہے یہ سب؟ اسپیشلی عورتیں جب کچھ خریدنے جاتی تو ان کو بھیا بھیا بول کے کرتی، 4 پیسے کم کروانے کے لیے. کیا فائدہ وہ 4 پیسے کم کروانے کا جب آپ اسپیشلی ان کو اپنا لاڑ دکھا رہے ہو اور ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہو پیاری پیاری آوازوں سے، تاکہ وہ تھوڑے سے پیسے کم کر دے. دیکھو، اگر اس نے دینا ہے نا، آپ کو جو بھاؤ چاہیے آپ اسٹریٹ فارورڈ بولو کہ اس بھاؤ میں بھیا دو گے کیا. اگر اس کو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ دے دے گا، نہیں ہوتا ہے نہیں دے گا. آپ کو لینا ہے جس بھاؤ میں وہ دے رہا ہے لے لو، بٹ اسپیشلی آواز کو بناؤ سنگار کر کے، اس کو منا کر اس کو ویسا مت کرو. اوکے. اسٹریٹ فارورڈ دیکھو، آنریبل بات کرنا کسی سے بھی، اس کو ڈسرسپیکٹ بھی نہیں کرنا، بٹ بات اسٹریٹ کریں گے. اوکے. اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. اب آپ دیکھیں اور ایک حکم، عورتوں کو اللہ نے کیا کہا کہ تم اپنے، کیونکہ عورت سب سے زیادہ سیف اپنے گھر میں، تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور گزشتہ دور جاہلیت کے زیب و زینت کی نمائش کے مانند اپنی زیب و زینت کو نمائش نہ کرتی پھر. کیونکہ دور جاہلیت میں عورتیں اپنے گہنے اور پائل کنگن یہ سب دکھانے کے لیے یعنی کہ پردہ بھی نہیں کرتی تھی اور مردوں میں مکس ہوتی تھی. اوکے. تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ دور جاہلیت کا طریقہ ہے. تو تم اپنے گھروں میں ٹک کے رہو اور گزشتہ دور جاہلیت کی زیب و زینت کی نمائش کے مانند اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، اور نماز قائم کرو. گھر میں کیا کریں گی عورتیں؟ اب کوشچن یہ ہے کہ بھائی گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کریں؟ سب سے نمبر 1 پہ تو نماز قائم کرنی اور زکات دو. آپ دیکھیں عورتوں نے بھی زکات دینا ہے. اوکے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی قرآن اور سنت کو فالو کرو.
اے اہل بیت، یہاں پہ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا. بس اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے. اللہ نے یہ حکم ہم کو کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ ہم سے ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے. کوئی بھی گندگی، چاہے وہ گناہ کی ہو، برے اخلاق کی ہو، اوکے، ہر طریقے کی ناپاکی کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے ہم سے، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. یہ اللہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا. اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور سنت کی باتیں پڑھی جاتی ہے وہ یاد کرو. اب آپ دیکھیں گھر میں عورتوں کا کام کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اللہ کی آیات یعنی قرآن، اور سنت یعنی حدیثیں، اس کی درس اور تدریس کرنا ہے، وہ پڑھنا ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اگر آپ گھر میں بیٹھے آپ کے پاس ٹائم ہے تو قرآن حفظ کرو، تجوید سیکھو. اگر آپ کے پاس گھر میں بیٹھ کے ٹائم ہے آپ حدیثوں کو یاد کرو. حدیثیں یاد کرنے کا کتنا اجر ہے، قرآن حفظ کرنے کا کتنا اجر ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا کتنا اجر ہے، قرآن سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا کتنا اجر ہے، قرآن اور سنت کو سیکھ کر اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کرنا اور شوہر کو صحیح مشورہ دینے کا کتنا اجر ہے. اوکے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے کوئی کام کرنا چاہتے، جاب کرنا چاہتے جو مطلب صحیح، مطلب وداؤٹ مردوں میں مکسنگ کرتے ہوئے، وداؤٹ یعنی بے نقاب ہو کر، یا جو کیا کہتے ہیں اس کو، تبرج کی جو بات ہے نا، بغیر تبرج کے. اوکے. تو اللہ نے کیا کرنا کہ بیٹر کیا ہے ایک عورت کے لیے. ایون آپ دیکھیں نماز کی جب بات آئی تو مردوں کو باجماعت نماز پڑھنا ہے، عورتیں کیا کریں گی؟ وہ اندر سے اندر اپنے گھر میں پڑھیں گی. گھر کا جو سب سے اندر کا کونا ہے وہاں پر وہ نماز پڑھے گی. وہاں اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا ایک مرد کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے عورتوں کے لیے جو اللہ نے جو احکام اتارے ہیں وہ کس کے لیے؟ تاکہ ہم سب کی بھلائی کے لیے. اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور سنت کی باتیں پڑھی جاتی ہے وہ یاد کرو. اللہ نے حفظ کرنے کا حکم دیا ہے، یاد کرو مطلب یاد بھی کرنا ہے پڑھ کے سمجھ کے، اور عمل بھی کرنا ہے. عمل کرنے، انسان کو کوئی بھی علم تب یاد رہے گا جب وہ عمل کرے گا. عمل نہیں کریں گے تو سب بھول جائیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، وہ حساب لے گا. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بکثرت ذکر کرنے یعنی یاد کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. اس کی اس آیت کا ایک ایک بات ہے نا، بہت ڈیٹیل میں ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جیسے مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے اور ارکان اسلام پر عمل کرے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، اگر حج فرض ہو گیا حج کرنا، ہے نا، فرما برداری، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا. اوکے. تو عمل سے یعنی کہ زبان، دل، قول اور فعل. اوکے. پھر آپ دیکھیں ایمان والی مرد اور عورتیں کون ہیں؟ جو دل میں یقین ہے ان کو، وہ علم حاصل کر کے یقین کے ساتھ جو بھی نیتیں بناتے ہیں، ایمان کے ساتھ، ہے نا، جو بھی بولتے ہیں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اللہ کے خاطر، اور جو بھی عمل کرتے ہیں ایمان کے مطابق. کہ جو ایمان کی شاخیں ہیں نا، 40 60 70 تک، تو اس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کا تقاضا پورا کرتے ہیں. پھر فرما بردار یعنی اللہ کی فرما بردار، اور اللہ نے جن جن کی فرما برداری کا حکم دیا ہے ان سب کی فرما بردار اللہ کے خاطر. یعنی بیویاں اپنے شوہر کی، ہے نا، بچے اپنے ماں باپ کے، اس طرح سے، ہے نا. سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر والدین کا، شوہر کا، والدین کا، ہے نا. اس طرح سے تو فرما بردار کرنے والی عورتیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والی اللہ کے خاطر. اوکے. پھر سچے مرد اور سچی عورتیں جو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے کبھی.
پھر صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، پھر جس کے اندر مطلب اتنا اللہ کا ڈر ہے کہ ان کے بدن پر اس کا اثر نظر آتا ہے، وہ عاجز ہے، پھر وہ عاجزی نظر آتی ہے کیونکہ ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ تو خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، پھر صدقہ دینے والے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نفلی صدقات ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیکی ہو، اوکے، ہر ہر نیکی کیا ہے؟ صدقہ ہے، تو وہ اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں، اوکے۔ پھر روزہ، آپ دیکھیں روزہ اور اللہ کے لیے، چاہے وہ فرض روزے ہو چاہے وہ نفلی روزے ہو، ہے نا، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، پھر شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، تو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، یعنی دن رات اللہ کے ذکر میں رہنے والے، تسبیحات پڑھنے والے، نمازوں کے ساتھ ساتھ، اوکے، کہ زبان جو ہے کچھ بھی کام بھی کر رہے تو زبان ذکر میں تر، اللہ کی یاد میں تر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ ساری چیزیں پڑھنے والے، صبح شام کے اذکار، اوکے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، تو ان کے لیے اللہ نے مغفرت یعنی جہنم سے نجات اور اجر عظیم یعنی اپنے رحمت سے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔ اب آپ دیکھیں، کوئی بات اگر ہمیں قرآن اور سنت میں مل جاتی ہے نا، اس کے بعد میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان والی ہوں، میں نے کلمہ پڑھی ہوں، تو قرآن اور سنت میں اگر کوئی بات آئے تو اس کے بعد میں ایک ایمان والے کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرے۔ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کچھ اور کرنے کا چوائس کافر کے پاس ہے، ایمان والے کے پاس نہیں، اوکے۔ بہت سے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے، اپنی من مانیاں کر رہے ہیں، بدعت ہی بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن اور سنت میں چیزیں آئی ہیں لیکن اس کو چھوڑ کے وہ اپنی من مرضی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں اس کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔ یعنی اب جتنے بھی لوگ قرآن اور سنت میں فیصلہ رہنے کے باوجود کچھ اور کر رہے ہیں نا، تو وہ گمراہ لوگ ہیں، اوکے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں، جب آپ اس شخص یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے، جس پر اللہ نے انعام کیا، اللہ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو انعام کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلے بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پائی ماشاء اللہ، اور اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا، ہے نا، اور اتنا کلوز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، یعنی کہ جب وہ آ رہے تھے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے نہیں جم رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ ان کے بیوی آزاد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھے وہ، حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں، ان کو طلاق مت دو، اوکے۔ تو اور اور اللہ سے ڈر، کیا کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور وہ بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے، اوکے، تو وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی تمہارے لیے کیا ہے؟ نامحرم نا، تو اگر وہ طلاق دے دے تو عدت کے بعد میں تم ان سے شادی کر سکتے ہو، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور یہ چیز نا دور جاہلیت میں اتنا زیادہ سٹرونگ تھا کہ جس کو دیکھو اس کو منہ بولا بیٹا بنا رہے، پھر اس کی بیوی کو جیسے پردہ فالو کرنا چاہیے کہ محرم نامحرم کا وہ سب کچھ بھی نہیں فالو ہوتا تھا۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کو اگر یہ جو دور جاہلیت کے جو رسم و رواج ہے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ کو حضرت زید رضی اللہ عنہ جب طلاق دیں گے تو عدت کے بعد میں آپ حضرت زینب سے نکاح کرو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مطلب کہ لوگ اب اس معاشرے میں کیسا ریاکٹ کریں گے اس کو لے کے وہ فکر مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لے، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کا یہ حکم تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ باقی بیویوں کا جو نکاح ہے وہ زمین پہ ہوا، میرا نکاح اللہ نے 7 آسمان پہ اوپر یعنی کہ وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا، اللہ نے کروایا۔ وہ بہت اس چیز پر نا بہت اچھا فیل کرتی تھی، اور ایسا مطلب جیسے بولتے نا بیٹھے ہیں سب لوگ تو جیسے بولتے ہیں، تو ایسا بولتی تھی وہ کہ تم سب کا نکاح تو یہاں زمین پہ ہوا، میرا نکاح تو آسمان پہ ہوا، اللہ نے کروایا، سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی۔ ان لوگوں یعنی انبیاء میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، نا کسی کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کے خواہش کے مطابق کہ لوگ کیا پسند کریں گے نہیں کریں گے اس کے مطابق نہیں ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ اتار دیتا ہے۔ اور وہ انبیاء جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو بیٹے ہوئے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، 3 بیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جو آپ کے جیتے جی 3 فوت ہوئی، اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد۔ تو یہ بس یہ ان کی اولاد ہے، باقی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نہیں ہے نا۔ تو مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور تم صبح اور شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ بھی ہم پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، الن نور۔ اور اللہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے نا، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا۔ جس دن وہ اس اللہ سے ملیں گے تو ان کی دعا ہوگی سلام، اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ و پاکیزہ اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، شاہدن و مبشرن و نذیرہ بنا کے بھیجا ہے اللہ نے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ۔ اللہ نے سراجم منیرہ بنا کے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، اور ان کی ایذا رسانی یعنی جو وہ لوگ تکلیف دیتے ہیں اس کو نظر انداز کیجیے، اور اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اے ایمان والوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس عدت کو شمار کرو، لہذا تم انہیں کوئی فائدہ دو یعنی کہ کوئی گفٹ دو، اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، اور وہ کنیزیں بھی آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، ان کنیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دی، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور مومن عورت بھی اگر وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ وقف کر دے، اگر نبی چاہیں تو اس سے نکاح کر لے، یہ اجازت مومنوں کے علاوہ خاص آپ کے لیے ہے۔ ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں اور جن لونڈیوں کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ ان کے بارے میں فرض کیا ہے، یعنی باقی مومنوں کو صرف 4 تک اجازت ہے نکاح کرنے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اوکے، کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ اللہ نے یہ کیوں اجازت دیا؟ کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں کسی سے نکاح نہیں کیا، جو آگے کی جو آیت نازل ہوئی۔
آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہے مؤخر کریں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہے ان میں سے جسے بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اختیار اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، یعنی تمہاری بیویاں غمگین نہ ہو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اس پر راضی ہوں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ اور ان کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں، یعنی یہ آیت نازل ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھے بس، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں کیا، اور اور ان کے بعد آپ کے لیے ان اور عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ جائز کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، سوائے ان لونڈیوں کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ نے یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اجازت دی کہ آپ کو اگر کسی سے نکاح کرنا ہے کر لیجیے، اس کے بعد میں اللہ نے حکم اتارا ابھی جو ہے وہ ہے، چاہے آپ کو پسند ہے نہیں ہے، اب وہ آپ کی بیویاں ہیں، اب آپ اور شادی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہم روکیں گے آیت نمبر 52 پر۔ اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔